बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामिदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात पर जारी है और आज उस सिलसिले की 79th एपिसोड हम शुरू करने जा रहे हैं। कानून इत्माम हुज्जत के ऊपर गामिदी साहब के अफ़कार और नज़रियात पे जो इश्कालात एतराज़ात पेश किए जाते हैं, उस सिलसिले की आज ये 8वीं नशिस्त है। आगाज़ करते हैं। गाम से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 7 नशिस्तों में मौजू के बारे में लोगों को तारुफ़ हो चुका, इस्तिलाह वजूद पजीर कैसे हुई, कुरान में बतौर कानून कहाँ बयान हुई है, माजी के अंबिया की तारीख़ हो या फिर बनी इसराइल में सैयदना मसीह की आमद, अज़ाब कैसे नाफिज हुआ, कब नाफिज होता है, इत्माम हुज्जत होता कैसे, और उसके तमाम मुतल्लक़ात एक एक पहलू को आपने बड़ी तफसील से ज़ेर बहस लाकर लोगों को बताया कि ये पूरा कानून कोई आपका तबाज़ात नहीं है, बल्कि कुरान मजीद के अल्फाज में बिसराहत लिखा हुआ बयान हुआ है। ना सिर्फ ये कानून बल्कि इसके मुतल्लक़ात भी वहाँ पर मौजूद हैं। बहस एक बहुत ही अहम दायरे में दाखिल हो चुकी थी, और वो ये कि अगर सब पैगम्बरों के साथ जिनको रिसालत के मनसब पर फ़ाइज़ किया गया ये कानून रूबे अमल हुआ, तो फिर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये अज़ाब कैसे आया, कब आया, किन पर आया, और वो सियासी मंजरनामा क्या था, ज़मीनी सूरत हाल क्या थी, किन मराहिल में इस अज़ाब का निफाज किया गया। एक इब्तदाई सी गुफ्तगू आपने की कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मिशन का आगाज़ किया, इंज़ार व बशारत की है, तो उसके बाद मोहलत दी गई है। मोहलत के मराहिल क्या थे, उसकी हिकमतें क्या थीं, और पैगम्बरों के मिशन में कभी तौसी भी कर दी जाती है, उसकी भी कुछ हिकमतें इजमाली तौर पर आपने बताई। मैं चाहता हूँ ज़रा तफसील से इस मौजू पर गुफ्तगू करें, आगाज़ करें, ये बताएँ कि फिर हुआ क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, क्या उनकी मिशन की तौसी थी, उसकी हिकमतें क्या थीं, और ज़मीनी मंजरनामा क्या था, अज़ाब कैसे आया, कब आया, क्यों आया। पिछली नशस्त में मैंने ये वाज़े करने की सही की थी कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत अहले मक्का की तरफ हुई, उसी को उम्मुल कुरा कहा गया। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ इंज़ार व बशारत की ज़िम्मेदारी अंजाम दी। एक वक्त आ गया कि जब फ़ैसला हो गया कि इस कौम को आप छोड़ के निकल जाए। मैंने ये अर्ज़ किया था कि कुरान ने बतौर कानून बयान कर दिया है कि जब तक पैगंबर कौम के दरमियान में मौजूद होता है उस वक्त तक गिरफ्त नहीं होती। ठीक, उसी में ये बात भी अर्ज़ कर दी थी कि कुरान ने ये बताया है कि वहुम यस्तगफिरून में भी अल्लाह ताला अज़ाब नहीं देते, यानी जब तक ये मालूम नहीं हो जाता कि पूरी कौम के अंदर अब कोई रास्तबाज बाकी नहीं रहा। मैंने हवाला दिया था कि जब लूत की तरफ खुदा के फरिश्ते भेजे गए और उनकी पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई तो वहाँ मुकालमा यही हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये महसूस फरमा रहे थे कि ये कौम है, इसकी तरफ अल्लाह ने ये क्यों फ़ैसला करके फ़रिश्ते भेज दिए हैं कि इसको तबाह कर दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला के साथ जो उनका मुकालमा हुआ उसमें ये बात वाज़े की गई कि अगर 10 रास्तबाज भी होंगे तो अल्लाह ताला उनको मौका देगा, इस तरह अज़ाब नहीं आता। यहाँ बतौर कानून मैंने इस बात की वजाहत की है कि अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि ये नहीं हो सकता, मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तगफिरून। अल्लाह ताला उस वक्त तक अज़ाब नहीं देता जब तक तत्हीर का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। ठीक, और ये तत्हीर का अमल अगर मुकम्मल नहीं हुआ तो फिर इंतज़ार किया जाता है। मैंने ये अर्ज़ किया था कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातबीन के साथ भी यही मामला हुआ, चुनांचे उसकी पूरी तफसील मैंने आपको पिछली नशस्त में सुना दी थी। यानी क्यों ये किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लम के साथियों को ये हुक्म दिया गया कि वो अभी कोई इक़दाम नहीं कर सकते, ये क्यों हुआ कि फ़रिश्तों के ज़रिए से भी कोई अज़ाब नाजिल नहीं किया गया, इसलिए कि आपके मुखातबीन की एक बड़ी तादाद या तो ईमान ला चुकी थी या ईमान का इजहार करने से कासिर थी लेकिन दिल में मान चुकी थी, और या ये है कि मायल हो चुकी थी, यानी उसके यहाँ वो मैलान पैदा हो गया था जो ईमान लाने के लिए अल्लाह ताला किसी के दिल में पैदा करता है। लेकिन जिस तरह के मैंने इससे पहले भी कई मरतबा ये बात वाज़े करने की सही की कि ऐसा होता है कि हमारी समाज में क्या सूरत हाल है, हम पर किन किन लोगों का दबाव है, हम ज़ेर दस्त हैं या ज़बरदस्ती के मुकाम पर हैं, हमारी सोसाइटी में क्या हैसियत है, हम किसी नुक्ता नज़र का इजहार करेंगे या अपना दीन बदलेंगे तो नताइज क्या निकलेंगे। ये सारी चीज़ें इसका मुहर्रिक हो जाती हैं कि लोग बाज़ औक़ात आगे बढ़कर ईमान का इजहार नहीं कर पाते। तो मैंने ये गुजारिश की थी कि ये चीज़ इसका बायस बन गई कि अब मोहलत दी जाए। यानी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे ही रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर कदम रखा और जिस तरह के हज़रत सालेह ने रखा या हज़रत हूद ने रखा और उसके बाद बस्ती को उलट दिया गया। ये बताया है कुरान मजीद ने कि बहुत से लोग थे कि जो अगरचे अभी ईमान का इजहार नहीं कर सके थे लेकिन ईमान उनके दिलों में उतर चुका था और इसकी पूरी तवक्को थी कि वो ईमान लाएंगे। इसी ज़ैल में
ایک بات یہ بھی زیر بحث آ گئی تھی، اگرچہ بالاجمال زیر بحث آئی، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں آپ کے مشن سے بھی متعلق ہوتی ہیں۔ اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جی، اس سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں ان کی بھی تاریخ پر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بھی بعض موقعوں کے اوپر ایک سے زیادہ حیثیتیں رہی ہیں، یا ان کے انذار و بشارت کی یا ان کے مشن کی جہات ایک سے زیادہ رہی ہیں۔ اس کی ایک مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ عر میں مبعوث ہوئے، ان کی قوم کی طرف اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید آ گئی، وہ عذاب بھی آ گیا، اس کو سورہ توبہ میں خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ وہ وہاں سے ہجرت کر کے نکل آئے، لیکن اس کے ساتھ ان کا مشن ختم نہیں ہوا، ان کو ایک دوسرا مشن دے دیا گیا، اور وہ مشن یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے ایک نئی امت کی تشکیل کی بنا ڈالیں، اور ان میں سے ایک حصے کو وہ کنعان میں آباد کریں اور دوسرے حصے کو وہ جزیرہ نما عرب میں آباد کریں۔ اور جزیرہ نما عرب کے بارے میں ان کو یہ بتایا گیا کہ یہاں انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے مرکز کی تعمیر نو کرنی ہے، اور صرف یہی نہیں کہ تعمیر نو کرنی ہے، اینٹ پتھر سے انہیں ایک نیا گھر بنانا ہے، اس کے ساتھ اس کی تولیت کا اہتمام کرنا ہے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کو اسی مقصد کے لیے وقف کیا گیا، اور اس طرح سے گویا ایک دوسرا مشن تھا جس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ٹھیک۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی بھی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ان کی یہ تھی کہ وہ ایک قوم کی طرف اللہ کے رسول بنا کے بھیجے گئے۔ اس لحاظ سے ہم نے یہ دیکھا کہ رسول کے طور پر وہ آئے، انہوں نے آ کر حجت تمام کی، اور اس کے بعد یہ بتا دیا انہوں نے کہ میں تو اب جا رہا ہوں، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ مجھے وفات دے گا، لیکن میرے بعد تمہاری یہ پشت ختم نہیں ہوگی کہ میں آؤں گا، اور اسی طرح آؤں گا جس طرح کے نوح آئے تھے۔ یہ گویا خوبصورت تعبیر تھی اس کی کہ اب رسول کے نتیجے میں جو کچھ ہوا کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور اسی طرح آئے گا جس طرح کہ کشتی کے مسافروں کو بچا لیا گیا تھا اور باقی قوم غرقاب ہوئی تھی۔ چنانچہ 70 عیسوی میں یہ بات پوری ہو گئی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نکال لیا گیا، اور رومیوں کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو یا ان کی قوم کے لوگوں کو یا ان کے براہ راست مخاطبین کو سزا دے دی گئی۔ یہ ایک پہلو تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ وہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک قوم کی طرف اللہ کے رسول بن کے آئے، ایک یہ کہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ قوموں میں سے ایک عام قوم نہیں تھی، وہ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل کا انتخاب ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مرحلے میں، پہلے مرحلے میں تو اللہ کا طریقہ یہ رہا کہ وہ ہر قوم کی طرف رسول بھیجے گا، دوسرے مرحلے میں ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا، اور ذریت ابراہیم میں سے پہلے بنی اسرائیل کو موقع دیا گیا۔ تو بنی اسرائیل کو یہ فضیلت ملی، ان کا انتخاب ہوا، ان کا استفاء ہوا۔ یہ قرآن مجید کا خاص موضوع ہے۔ اس طرح کی ایک قوم کا معاملہ یہ تھا کہ اب اس کو معزول ہونا ہے یا اسی منصب پر رہنا ہے، تو وہ گویا ان کی معزولی کی بھی علامت تھے۔ یعنی ان کی ایک حیثیت یہ تھی کہ وہ ایک قوم کی طرف اللہ کے رسول تھے، دوسری جانب یہ تھی کہ انہوں نے بنی اسرائیل کی اس پوری تاریخی حیثیت میں بھی خدا کا فیصلہ صادر کر کے جانا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ میں نے سورہ آل عمران کی جو آیات آپ کے سامنے رکھیں اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، یعنی براہ راست مخاطبین کے ساتھ، اور یہ دوسرا پہلو بھی واضح کر دیا گیا۔ وہ دوسرا پہلو اس طرح سے واضح کیا گیا کہ اب یہ معزول کر دیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کو جس منصب پر فائز کیا گیا تھا وہ منصب اب انہیں حاصل نہیں رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ میں تیرے ماننے والوں کو، تیرے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو اب قیامت تک بنی اسرائیل پر غلبہ دیے رکھوں گا۔ دوسری جگہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ قیامت تک بھی ایک دوسرا عذاب کا قانون ہے جس کی وہ زد میں رہتے ہیں، اور قیامت کے دن تک اس کی زد میں رہیں گے، اس کو بھی سورہ اعراف میں بیان کیا ہے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیلات بیان کر سکیں۔ تو یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت کا دوسرا پہلو ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے یہ واضح کیا تھا کہ 3 پہلو ہیں، یعنی ایک یہ کہ آپ بھی ایک قوم کی طرف اللہ کے رسول ہیں، اس قوم کے ساتھ وہی معاملہ ہونا چاہیے جو رسولوں کے باب میں بیان ہو چکا ہے، وہ جس کو ہم نے سورہ یونس کے
حوالے سے پوری طرح سمجھا اور یہ جان لیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ رسول کے براہ راست مخاطبین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کا فیصلہ کس طرح سناتے ہیں، اس میں ادنیٰ درجے کا کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا میں نے واضح کرنے کی صحیح کی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو رہی ہے، اور نبوت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب عالمی سطح پر اتمام حجت کا اہتمام ہو گیا ہے. تو عالمی سطح پر اتمام حجت کے اہتمام کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کے مشن کی توسیع ناگزیر تھی. یعنی اب اس کو اس درجے میں ہونا چاہیے کہ عالمی سطح پر پوری دنیا باخبر ہو جائے کہ اللہ کا آخری رسول آیا اور اللہ کے آخری رسول کی حیثیت سے دینونت کا ظہور ہو گیا. یہ آخری دینونت تھی، اس کے بارے میں میں نے بتایا. تیسری جہت یہ تھی کہ یہ جو جزیرہ نما عرب ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا تھا کہ یہ اب میری توحید کا مرکز رہے گا. اس میں شرک آ چکا تھا، ایک مشرک قوم پیدا ہو چکی تھی، خود بیت اللہ کے اندر بت رکھ دیے گئے تھے. اس پوری سرزمین کو پاک کر دیا جائے اور یہ دوبارہ توحید کے مرکز کی حیثیت سے دنیا کے لیے ام القریٰ کا کردار ادا کرے. یعنی جس طرح میں نے یہ قانون واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں تو وہ رسول ہر دروازے پر جا کر دستک دیتا ہے، وہ اس کو اس کے ام القریٰ میں بھیجتے ہیں، یعنی ایک مرکزی بستی میں. تو اب جزیرہ نما عرب کی مرکزی بستی مکہ تھا اور پورے عالم کے لیے مرکزی بستی خود جزیرہ نما عرب ہے. تو جزیرہ نما عرب کی یہ مخصوص حیثیت بھی آپ کو بحال کرنی تھی. اس حیثیت کے مطابق اس کو اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا تھا. یہ تینوں کی تینوں چیزیں جو ہیں یہ بڑی صراحت، بڑی وضاحت کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں، آپ کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں ان میں بھی بیان ہوئی ہیں. یہ روایتوں کے اندر بھی بڑی تفصیل سے آئی ہیں، ان سے لوگ واقف ہیں اور بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں. تو اس لیے میں اس پر کچھ زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے اب یہ دیکھیے کہ جو قانون ہم نے سمجھا ہے اس قانون کا اطلاق کس طریقے سے ہو رہا ہے. یعنی اس کی اب ایک ایک چیز کو لے کر ہم چلیں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی قوم کو کیا کرنا تھا اس قانون کے مطابق انذار و بشارت وہ آپ نے کم و بیش 12-13 سال تک کیا. اسی ام القریٰ میں کیا بیٹھ کے، یعنی مکے میں بیٹھ کر کیا. یہ ذمہ داری پوری ہو گئی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے، یعنی بڑی غیر معمولی نشانیاں ہیں جو اس کے ساتھ آتی ہیں. اس وقت اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، وہ سب قریش کے سامنے آ گئیں. ان میں سب سے بڑی چیز خود قرآن کہتا ہے کہ قرآن تھا. یعنی ایک پیغمبر کی زبان سے ایک حیرت انگیز کلام کا صادر ہونا. وہ عام گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے، بیویوں سے بات کرتا ہے، اپنی قوم کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن یک بیک اللہ کا کلام اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے اور وہ اتنا ممتاز ہے، اتنا منفرد ہے، اتنا مختلف ہے کہ ہر شخص پکار اٹھتا ہے کہ یہ اس شخص کا کلام نہیں ہو سکتا. ٹھیک. تو اس طرح سے گویا اللہ تعالیٰ کی مائیت کا روزمرہ ظہور دکھایا گیا اور اس کے ساتھ کچھ دوسری نشانیاں بھی سامنے آئیں، یہاں تک کہ پھر وہ فیصلہ صادر ہونے کا وقت آ گیا. یہ وہاں کا معاملہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. میں نے عرض کیا کہ آپ کی قوم کو اس لیے تباہ نہیں کر دیا گیا آپ کے باہر نکلتے ہی کہ وہاں لوگ مائل ہو چکے ہیں، ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے اگر حضرت یونس کی پوری قوم ایمان لا رہی ہے تو پھر عذاب کیوں آئے گا؟ اسی طرح اگر حضرت موسیٰ کی پوری قوم نے آپ کو مان لیا اور قیادت میں نکل کھڑی ہوئی اور ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئی تو بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آئے گا؟ کوئی وجہ نہیں ہے نا اس کی. یعنی عذاب تو اس وقت آنا ہے جب لوگ منکرین ہوں، جب وہ مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، جب ماننے سے انکار کر دیں. ورنہ عذاب کے لیے تو رسول نہیں آتا. رسول تو اس لیے آتا ہے کہ وہ دعوت دے اور لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں. تو بہت بڑے پیمانے پر لوگ دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. بلکہ مجھے اجازت دیجیے اگر میں یہ کہوں کہ یہ بات واضح ہو گئی اور ایک حقیقت بن کے سامنے آ گئی کہ پوری قوم ایمان لانے کے لیے تیار ہے سوائے چند سرداروں کے اور ان کے حواریوں. اچھا. یعنی یہ رسول اللہ کے معاملے میں صورتحال ہے جو بالکل سامنے آ جاتی ہے. جب آپ آگے دیکھیں گے تو اس کے ایک ایک پہلو سے آپ واقف ہو جائیں گے. اصل میں پوری کی پوری قوم ایمان لانے کے لیے تیار ہو چکی ہے. ایمان کے اظہار میں تدریج ہو رہی ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر سبقت کی، ایمان لے آئے. کچھ لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں. دیکھیں قرآن مجید نے کتنی عمدہ تعبیرات اختیار کی ہیں. جنہوں نے سبقت کی ان کے بارے میں کہا السابقون الاولون. پھر جو بعد میں آ رہے ہیں ان کو کہا متبعین بے احسان، یعنی وہ خوبی کے ساتھ پیروی کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں. جیسے جیسے حوصلہ ہو رہا ہے لوگ ایمان کا اظہار کر رہے ہیں. ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو آخری مرحلے تک منتظر رہی اور اس کے بعد یدخلون فی دین اللہ افواجا،
پھر وہ منظر سامنے آ گیا۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا رد عمل بھی نہ تو انکار کا ہوا، یعنی وہ صورت نہیں ہوئی کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح دو لوگ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح ایک کشتی کے مسافر ہیں جو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پوری قوم اصلاً تیار ہو چکی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کا تدریجی ظہور ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ قوم جو تیار ہے اس کو کیوں عذاب کی زد میں لایا جائے؟ کوئی وجہ نہیں تھی۔ چنانچہ مہلت ناگزیر ہو گئی۔ مہلت کس لیے؟ تاکہ وہ لوگ موقع پائیں اور آہستہ آہستہ ایمان کی توفیق سے بہرہ یاب ہوتے چلے جائیں۔ اگر آپ دقت نظر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو سورہ آل عمران میں، اسی طرح سورہ توبہ میں اور بعض دوسری صورتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی اس توقع کا بار بار اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بعید ہے کہ ان لوگوں کے اندر رجوع پیدا ہو اور اللہ ان پر اپنی شفقت فرمائیں اور ان کو ایمان کی توفیق دیں۔ تو پہلے اس بات کو سمجھ لیں، یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ عذاب کب آیا، عذاب کیوں آئے گا جب کہ قوم ایمان لانے کے لیے تیار ہے، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اظہار کریں لوگ۔ اگر وہ اظہار نہیں کریں گے آخری مرحلے تک تو پھر بہرحال ظاہر کے لحاظ سے تازیانہ برسا دیا جاتا ہے، مہلت ختم ہو جائے گی، مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ناگزیر تھا، ضروری تھا کہ یہ مہلت دی جائے۔ اس کی کچھ تفصیلات میں نے آپ کو پچھلی نشست میں بتائیں۔ اس میں یہ بات واضح کرنے کی صحیح کی کہ ہجرت کا حکم کیوں دیا گیا، کیوں لوگوں سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ اپنی بستیوں سے نکلیں اور وہ آ کر یثرب میں آباد ہو جائیں۔ تو اس پہلو کی وضاحت کے بعد اب ذرا اسی قانون کو لے کر چلیے، یعنی اب کیا ہے، ایک دوسرا مشن جب آپ کے سپرد کر دیا گیا تو اب کیا ہونا ہے، وہاں پر بھی وہی کام ہونے ہیں سارے کے سارے۔ چنانچہ انذار و بشارت اب ضروری ہے کہ دوسرے مخاطبین کے لیے بھی ہو۔ دوسرے مخاطبین کون ہیں؟ اہل کتاب۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ مشرکین عرب کے لیے ام القریٰ کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے؟ مکے کو۔ اور مشرکین کہاں کہاں ہیں؟ وہ زیادہ تر پھیلے ہوئے ہیں جزیرہ نما عرب میں، یعنی یہ قبائلی علاقہ ہے اور یہاں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں یثرب میں موجود ہے۔ یہود کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ مکئی کے زمانے میں حبشہ تک میں نصارہ تک دعوت پہنچ چکی ہے۔ اب پورے جزیرہ نما عرب کے اندر بھی یہ جگہ جگہ بکھرے ہوئے موجود ہیں، اور اگر باہر نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو چاروں طرف موجود ہیں۔ اچھا، یعنی اہل کتاب کی یہ چاروں جماعتیں ہیں جن کا ذکر خود قرآن نے نام لے کے کیا ہے۔ یعنی یہود موجود ہیں اور بہت سی جگہوں پر موجود ہیں، عراق میں موجود ہیں، شام میں موجود ہیں، اسی طریقے سے جزیرہ نما عرب میں موجود ہیں، خیبر میں موجود ہیں، افریقہ کی بعض جگہوں پہ موجود ہیں۔ نصارہ بہت بڑی تعداد میں، ان کی سلطنتیں قائم ہیں، وہ گرد و پیش میں موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ان میں سے بعض آئے ہیں، انہوں نے آ کے مکے کے زمانے میں ایمان قبول کیا۔ مجوس، یہ بھی ظاہر ہے کہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، اگرچہ ان کے اوپر بہت کچھ تاریکی چھا چکی ہے، لیکن ہیں بہرحال وہ اصلاً اہل کتابی، اور انہی کا ایک ذیلی گروہ ہے جس کو سابعین کہا جاتا ہے۔ یہ چاروں کے چاروں گروہ موجود ہیں۔ اب اہل کتاب مخاطب ہیں، یعنی وہاں کون مخاطب تھے ام القریٰ میں؟ مشرکین۔ اصلاً قرآن مجید جتنا نازل ہوا مکے کے زمانے میں اس کے مخاطبین کی حیثیت انہی مشرکین کو حاصل ہے۔ اب قرآن مجید کے مخاطبین بدل گئے ہیں، رسول اللہ کے مخاطبین بدل گئے ہیں۔ چنانچہ جب آپ قرآن مجید کے پہلے باب کو دیکھتے ہیں تو وہ در حقیقت مشن کے اس دوسرے حصے کے مخاطبین کے لیے ہے، یعنی یہ بقرہ، یہ آل عمران، یہ نساء، یہ مائدہ، اس میں کون مخاطب ہیں؟ ان میں وہ لوگ مخاطب ہیں جو اصلاً اہل کتاب ہیں، وہ مشرکین نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کام ہوتا ہے پیغمبر کی طرف سے اس دوسرے حصے میں، وہ اب انذار و بشارت کا کام ان کے لیے شروع ہو گیا۔ اب گویا یہ ہیں کہ جو اس انذار و بشارت کے مخاطبین بن گئے ہیں، اور ان کے لیے یثرب کو ایک مرکزی بستی کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، پیغمبر وہاں موجود ہے۔ ہونا کیا ہے اور کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جس سرزمین کو دنیا کے لیے ام القریٰ بنایا ہے، یعنی جزیرہ نما عرب، اس پورے کے پورے کو وہ حیثیت حاصل ہو جائے حضور کی زندگی میں۔ اگر وہ حیثیت حاصل ہو جائے گی تو آپ کی زندگی میں آپ کے تمام مخاطبین پر حجت بھی تمام ہو جائے گی۔ اس چیز کو پہلے بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اب اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں آ گئے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اب ایک ایک گروہ کو لے لیجئے۔ سب سے پہلے تو ان کے معاملے کو لیجئے۔ جب آپ یثرب میں آ گئے ہیں اور مہلت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اور میں نے آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے بتایا کہ 6 ہجری تک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حدیبیہ کے موقع پر روک دیا مکے پر حملہ نہ کرو، اس لیے کہ حملے کے نتیجے میں لازمی فتح ہوگی،
قریش پیٹ پھیر کر بھاگیں گے لیکن اس کے ساتھ ایمان والے روندے جائیں گے. ٹھیک. یہ میں نے آپ کو قرآن مجید سے پڑھ کے سنا. ہاں جی. یعنی اتنے لمبے عرصے تک یہ صورتحال رہی بعد کے زمانوں میں بھی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر پہلا دور 13 سال پر محیط ہے تو یہ دوسرا دور بھی 10-11 سال پہ محیط ہے. اور اس میں جو باہر کے لوگ ہیں ان کے بارے میں میں نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعوت دی, ان تک بھی براہ راست یعنی ان کے لیڈروں تک پیغام پہنچایا. یہ بات تو طے ہے کہ پیغمبر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دستک دے اور جائے, وہ مرکزی جگہ پر رہے گا. تو مرکزی جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ نے یہ دعوت دی اور اس کے بعد بھی 4 سال کی مزید مہلت ان کو دی گئی. یہ مہلت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ بہرحال وہ اتنی ہونی چاہیے کہ جس میں لوگ پیغمبر سے مل سکیں, پیغمبر کی بات سن سکیں, پیغمبر کے پاس آ سکیں اور پیغمبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور دیکھ سکیں, اللہ تعالیٰ کی بینات دیکھ سکیں. اس پر ہم بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں اس بات کو کہ یہ انذار و بشارت جو کیا جاتا ہے یا جو بحث کی جاتی ہے, حجت اس سے تمام نہیں ہوتی. حجت پیغمبر کے وجود سے تمام ہوتی ہے, دی جانے والی مہلت سے تمام ہوتی ہے اور پیغمبر کی شخصیت کے ساتھ, اس کی ذات کے ساتھ بینات کے ظہور سے تمام ہوتی ہے. انذار و بشارت تو اصل میں بیدار کرنے کے لیے, اس میں بحث بھی ہوتی ہے, گفتگو بھی ہوتی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں آ کے جب اپنا مرکز بنایا تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ مرکز محض ایک پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں بنایا بلکہ رؤوس قبائل نے آپ کو دعوت دی تو یہاں آپ کو ایک طرح کا اقتدار حاصل ہو گیا. اس طرح ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آ گئی جس کو اب لوگ ریاست مدینہ بھی کہتے ہیں. یہ ریاست وجود میں آ گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت کے ساتھ اب ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مہلت کے اس زمانے میں اس کو قریش کی جارحیت سے کیسے بچایا جائے. یعنی قریش نے نکال دیا, انہوں نے پیغمبر کو وطن میں نہیں رہنے دیا. قریش سے مراد قریش کے لیڈروں نے, قریش کے بڑے لوگوں نے, انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں نہیں رہنے دیا جو آپ کا وطن تھا. یثرب میں آ گئے, یثرب میں آ کے ریاست قائم ہو گئی. تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ لیڈر حضرات یہ سمجھتے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ چلے گئے اب یہاں سے, اب وہ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کرتے ہیں, لیکن وہ اس دعوت کا وجود گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں اب مہلت کا یہ زمانہ کیسے گزارا جائے. ظاہر ہے کہ وہ تو جارحیت پر تلے ہوئے ہیں, ان کو جارحیت کرنی ہے. چنانچہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ وہ بدر میں حملہ آور ہوئے, وہ احد میں حملہ آور ہوئے, وہ اس کے بعد احزاب میں پورے عرب کو چڑھا لائے. یعنی یہ کوئی محض میں وہم کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ خیال ہوا کہ وہ جارحیت کریں گے, انہوں نے عملاً جارحیت کی. بلکہ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ صرف 3 نہیں, ایک 4تھی مرتبہ بھی وہ آئے تھے, لیکن ابو سفیان ان کو واپس لے گیا تھا. یعنی بدر کے بعد پھر ایک مرتبہ آئے تھے, اس کو عام طور پر غزوہ بدر ثانی کہا جاتا ہے, لیکن اس میں نوبت جنگ کی نہیں آئی. یہ صورتحال انہوں نے پیدا کر رکھی ہے. اس صورتحال کو پیدا کرنے میں صرف وہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ وہ گرد و پیش کے قبائل کو بھی اکساتے ہیں. انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہود آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, انہوں نے پوری کوشش کی کہ مختلف قبائل کی آپ کے ساتھ کشمکش شروع ہو جائے. اس طرح کی تمام چیزیں اس وقت میرا موضوع نہیں ہے, وہ آپ تاریخ میں, سیرت میں پڑھ سکتے ہیں. اب اس کے لیے کیا کیا جائے, یعنی کیا چیز اختیار کی جائے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی معاشرے کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے لیے بہت سے معاہدات کیے. اچھا, یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے ساتھ ایک معاہدہ آپ نے کیا تاکہ ہم امن کے ساتھ رہ سکیں, دعوت کا کام کر سکیں. پیغمبر کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے, یعنی وہ مرنے مارنے کے لیے نہیں آتا, وہ تو زندگی کا پیغام لے کے آتا ہے, تو وہ دعوت دیتا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا, اور یہ معلوم ہے کہ اسی کو میثاق مدینہ بھی کہا جاتا ہے. اس طرح کے معاہدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کے گرد و پیش کے قبائل کے ساتھ بھی کرنے شروع کیے. اچھا, کئی جگہوں پر کیے. اس کا مقصد کیا تھا کہ قریش اگر ان کو ساتھ ملا کے جارحیت کرنا چاہیں تو اس کا راستہ روکا جائے اور ان کو دعوت دی جائے اس دوران, اور ان کو دعوت دی جائے اس دوران میں. یعنی یہ معاہدات اصل میں سیاسی پہلو سے امن کا وقفہ, تاکہ امن کا ایک وقفہ ملے. یہ جو حدیبیہ کے موقع پر 10 سال کا معاہدہ ان کے ساتھ کیا, وہ بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ کیا گیا کہ ٹھیک ہے کوئی اس میں حرج کی بات نہیں, اگر 10 سال مزید بھی چاہیے تو 10 سال مزید دیے جا سکتے ہیں جس میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جائے اور وہ اللہ کے عذاب سے, اللہ کی گرفت سے بچ جائیں. یعنی خدا کی آخری دینونت کا اس طرح ظہور نہ ہو کہ مکہ زمین سے اٹھا کے پھینک دیا جائے, یہ صورتحال نہ بننے پائے. تو اس کو روکنے کے لیے امن کے معاہدات کیے گئے. امن کے معاہدات بہت سے دوسرے قبیلوں کے ساتھ کیے گئے, ان کی نوعیتیں بھی مختلف تھیں. بعض معاہدات تھے جو کسی شرط کے بغیر تھے,
بعض معاہدات وہ تھے کہ جو موقت تھے، جن میں بتا دیا گیا تھا کہ فلاں وقت تک ہوں گے، پھر ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے رد عمل بھی ہوتا تھا۔ ان میں سے بعض قبائل ان معاہدات کی پابندی کرتے تھے، بعض ان کی خلاف ورزی بھی کر دیتے تھے، بعض معاہدات کی تجدید بھی ہوتی رہتی تھی۔ یہ معلوم ہے کہ حدیبیہ کے معاہدے کی جب قریش نے خلاف ورزی کی تو وہ بھی آئے کہ اس کی تجدید کر دی جائے، معاہدے کو بحال رکھا جائے۔ تو یہ ایک سیاسی صورتحال ہے جو گرد و پیش میں پیدا ہوئی اور لازم تھا کہ پیدا ہو۔ اس طرح کے بہت سے معاملات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قبیلوں سے کرنے پڑے۔ چھوٹے چھوٹے بعض غزوات و سرایا بھی ہوئے، یعنی جن میں حملہ کرنا پڑ گیا، جن میں بعض موقعوں کے اوپر لوگ بھیجنے پڑ گئے۔ اس طرح کے واقعات بھی آپ سیرت میں پڑھیں تو ہوں گے کہ بعض قبائل نے آ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھیج دیجئے، وہاں لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں، وہ ان کی تعلیم کا بندوبست کرے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگوں کو بہت برے طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ اس میں دسیوں کی تعداد میں صحابہ قتل ہوئے، جس میں قنوت نازلہ پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 1 ماہ تک طریقہ اختیار کیے رکھا۔ یہ میں نے اشارات کیے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی تھی۔ یہ صورتحال ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی گوارا کیا کہ پیغمبر کی ذات پر حملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ خود مدینے میں بعض اوقات آپ کو ختم کر دینے کی کوشش یہود نے کی۔ اسی طریقے سے اگر قریش آئے ہیں تو اس وقت جنگ کو ٹالا جائے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے امن حاصل کرنے کی صحیح کی گئی تاکہ ان لوگوں کے لیے راستہ کھلے جو ایمان لا چکے ہیں یا اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں، ان کی ہم دیواریں ہٹا دیں، وہ آگے بڑھ سکیں، وہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے ایک بڑا عرصہ ہے 5-6 سال کا جو بڑے خطرے میں مسلمانوں نے گزارا ہے، یعنی وہ خدا کے عذاب کی تلوار بن کر اگر خدا کے حکم پر اٹھ کھڑے ہوتے تو رون ڈالتے ہر چیز کو۔ یہ وعدہ کیا گیا تھا، یہ یاد ہوگا آپ کو سورہ قمر جو میں نے آپ کو سنائی تھی بڑی ابتدائی صورتوں میں، اس میں بتا دیا گیا تھا کہ قریش مقابلے میں آئے تو پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ تو اب گویا ایک طرح سے مدافعانہ روش پیدا کی گئی تاکہ وہ آئیں، جارحیت کریں تو مدافعت تک محدود رہا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرنے کے نتائج وہ نکلیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ نکلیں۔ یہاں تک کہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم موجود ہو، میرے فرشتے ساتھ آ جائیں گے، یہ مکہ رون ڈالا جائے گا، لیکن میں اس وقت پھر حکم دے رہا ہوں کہ واپس چلے جاؤ، کیونکہ یہاں بہت سے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں جو ابھی وہاں موجود ہیں، تم ان کو بھی بے خبری میں رون ڈالو گے۔ ٹھیک، یہ ساری حکمت بہت اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے۔ چنانچہ یہی سبب ہے کہ اس میں بدر کا معرکہ بھی ہوا، اس میں احد کا معرکہ بھی ہوا، اس میں احزاب کا معرکہ بھی ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ احزاب کے معرکے میں تو کوئی اقدام ہی نہیں کیا گیا، آگے بڑھ کے مقابلہ کرنے سے بھی گریز کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی اور ایک ایسی آندھی اٹھی کہ جس نے قریش کے اور جتنے لشکری آئے تھے مختلف قبائل کے، ان کے خیمے اٹھا کے پھینک دیے۔ اس موقع پر بھی وہ آندھی عاد و سمود کی آندھی بن سکتی تھی، لیکن خدا نے اس کو یہاں تک محدود رکھا کہ گویا خدا کی طرف سے بھی بات ہوئی تو مدافعت تک رہی۔ وہ واپس چلے گئے، یعنی اس سے خوف زدہ ہو کر ابو سفیان نے لشکر اٹھا دیے اور وہ واپس چلے گئے۔ قریش کو تباہ نہیں کیا گیا، حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت آ گئے تھے۔ تو یہ میں نے مختصر طریقے سے آپ کو یہ بتایا ہے کہ مدافعانہ رویہ ان جنگوں میں کیوں اختیار کیا گیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اگر یہ اتنا بڑا نتیجہ نکلنے والا ہے تو پھر اس نتیجے میں سرفرازی کس کو حاصل ہونی ہے؟ اس جماعت کو حاصل ہونی ہے کہ جو ایمان لا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سورہ نور میں بیان کیا ہے کہ اس سرزمین کی اور اس کے باہر کی زمینوں کی بادشاہی میں نے تمہیں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ بادشاہی جن کو ملنی ہے ان کو بھی امتحانوں سے گزرنا ہے۔ چنانچہ ایک امتحان ان کے لیے بدر میں برپا ہو گیا، ایک امتحان ان کے لیے احد میں برپا ہوا۔ احد میں کچھ ہزیمت بھی اٹھانا پڑی اور یہ بتایا اس پر تبصرہ کر کے کہ تمہاری کیا غلطیاں ہیں جس پر تنبیہ کرنی ضروری تھی، اس لیے کہ اگر جزا ملنی ہے تو اس کے لیے بھی امتحان اور ابتلا ضروری ہے۔ اسی طرح کا معاملہ احزاب کے موقع پر ہوگا، کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، پیغمبر کو سامنے رکھ کے بتایا گیا کہ اس وقت اللہ کے پیغمبر کی ذات میں تمہارے لیے کتنا غیر معمولی نمونہ تھا۔ پوری مسلمانوں کی جماعت کی بھی تطہیر ہو رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں کون سابقون اولون ہیں، کون متبعین بے احسان ہیں،
کون لوگ ہیں کہ جو ضعفاء و منافقین ہیں، قرآن کو آپ پڑھیں تو وہ اس تطہیر کے پورے عمل کو جگہ جگہ نمایاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ عمل ہے جو اس سارے عرصے کے دوران میں 5 6 سال 7 سال میں ہو رہا ہے۔ ان جنگوں کی اگر آپ دیکھیں تو 2 میں وہ بدر کے لیے آ گئے ہیں، 3 میں وہ احد کے لیے آ گئے ہیں، 1 ہی سال کا وقفہ ہے۔ وہ 5 میں احزاب کے لیے آ گئے ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ 6 کے آخر میں یعنی 6 ہجری کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا ہے، جس کے بعد حدیبیہ کا معاملہ ہوا، اور 8 میں مکہ فتح ہوا ہے۔ یعنی سال 2 سال کا وقفہ بھی بمشکل ملتا رہا ہے جس میں کچھ امن کے ساتھ کام کیا جا سکے۔ تو یہ جو ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان جنگوں میں مدافعانہ رویہ کیوں اختیار کیا گیا، یعنی چلیے فوراً بعد عذاب نہیں آیا تھا، تو جب وہ جارحیت کے لیے آ گئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں اٹھا کے نہیں پھینک دیا؟ تو اس کی وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ وہ امن مکمل ہونا ہے ہر حال میں۔ تو یہاں صرف یہی نہیں ہے کہ صحابہ کے معاملے میں یہ ہوا کہ مدافعت ہی صرف کی گئی، دفاعی جنگیں ہی کی گئیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جب احزاب میں ان کو پیچھے ہٹایا تو اس وقت بھی مہلت باقی رہی۔ یہ نقطہ اگر پورے طریقے سے واضح ہو گیا ہے تو آپ اسی بات کو لے کر کے جو ہمارے سامنے قانون ہے مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اطلاق کی صورت کیا رہی۔ یہ جو میں نے بات عرض کی ہے کہ مدافعت کا طریقہ اختیار کیا گیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی راستہ اختیار کیا، پیغمبر نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ حدیبیہ میں بھی بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے نا کہ دب کر صلح کر کے واپس آ گئے۔ یہ سارے معاملات کن کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ ان ضعیف مسلمانوں کے لیے جن کا ذکر میں نے آپ کو سنایا ہے۔ لیکن کیا قریش کی قیادت، کیا یہود کی قیادت وہ بھی اس سے مستثنا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ اس سارے عرصے کے دوران میں نے ایک تعبیر اختیار کی ہے معاندین کی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ منکرین ہیں، انکار کر دیا انہوں نے، نہیں ماننے کے لیے تیار، اور منکرین کی حیثیت سے وہ کوئی جارحیت بھی نہیں کر رہے، وہ دشمنی بھی نہیں کر رہے، وہ مقابلے میں بھی نہیں آ رہے، عام لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کو ماننا ہے، یا مان چکے ہیں اس کا اظہار کرنا ہے، یا اگر مائل ہو چکے ہیں تو ابھی مزید آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ عام منکرین جن کو قرآن مجید کبھی متربصین کہتا ہے، کبھی ان کو ضعفاء کی حیثیت سے متعارف کراتا ہے، مختلف قسم کی تعبیریں ان کے لیے اختیار کرتا ہے، یعنی جو انتظار کر رہے ہیں کوئی نتیجہ نکلے، دیکھتے ہیں کیا شکل بنتی ہے۔ تو میں اس کو ایک تعبیر سے ادا کر دیتا ہوں کہ ان کی طرف سے یہ تو ٹھیک ہے کہ اقرار نہیں ہو رہا، لیکن اس کے ساتھ وہ اناد میں بھی نہیں ہے۔ ان کے اندر سے ان کی قیادت اور اس قیادت کے حواری، جیسے کہ قرآن مجید نے نام لے کر ابو لہب کا ذکر کیا، جس طریقے سے بعض دوسرے لوگوں کا ہم ذکر پڑھتے ہیں، تو قریش کی قیادت، ادھر یہود کی قیادت، اس میں ایک پوری جماعت موجود ہے، مترفین کی، متکبرین کی، زعماء کی، ان کے سرداروں کی اور ان کے حواریوں کی، یعنی ایک اقل قلیل تعداد ہے، باقی قوموں کے دل میں ایمان اتر چکا ہے۔ ایک اقل قلیل تعداد ہے جو معاندت پر اتر آئی ہے، اناد پر اتر آئی ہے، دشمنی پر اتر آئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب یہ گرفت میں آتے چلے گئے ہیں ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا دیا جاتا ہے۔ مہلت کے عمل کے دوران ہی مہلت کے عمل کے دوران ہی بارہا ایسا ہوا ہے کہ ان میں سے کوئی گرفت میں آتا، ظاہر ہے اقدام کر کے گرفت میں لینے کا کام تو بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جیسے جیسے کوئی گرفت میں آتا چلا گیا ہے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اقدام کر کے اپنی مہلت خود ختم کر دی۔ میں باقیوں کے بارے میں تو بعد میں عرض کروں گا، کیونکہ ہم ایک ایک قدم چل رہے ہیں۔ قریش کے بارے میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ قریش کے تمام لوگوں کے لیے مہلت ہے، قریش کے عوام کے لیے مہلت ہے، یہ ساری احتیاط ان کے لیے کی جا رہی ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر بھی صحابہ کو واپس کیا جا رہا ہے، لیکن قریش کے لیڈر نہیں بچ سکتے اس سے۔ تو قریش کے لیڈروں کے معاملے میں یہ کیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے اسباب پیدا کیے کہ وہ لیڈر اپنے اناد کے اظہار کے لیے، ورنہ میں آپ اگر کسی کو معاند قرار دیں گے قرائن کی بنیاد پر تو بحث ہو جائے گی، وہ اپنے اناد کے اظہار کے لیے حملہ آور ہو جاتے رہے۔ چنانچہ وہ بدر میں جب پہلی بار حملہ آور ہوئے تو قرآن مجید آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ان لوگوں کے اوپر عذاب کی پہلی قسط نازل کر دی جائے گی۔ وہ عذاب کی پہلی قسط کن کے لیے تھی؟ معاندین کے لیے، یعنی ان جنگوں میں مدافعت کا رویہ کن کے لیے ہے؟ وہ جو عام لوگ ہیں جن کو ابھی مہلت ملنی چاہیے، جن کے دل مائل ہو چکے ہیں، اور کن کے لیے مدافعت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے؟ وہ معاندین ہیں، وہ لوگ ہیں۔ آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہود کے اندر سے بھی جو معاندین تھے، ان کے بعض سردار، ان کے ساتھ بالکل یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ اسی طرح سے اگر کسی جنگ میں یہ معاندین پکڑے گئے
تو بالکل وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو فتح مکہ کے موقع پر تھا کہ یہ کعبے کے پردوں سے بھی لٹکے ہوئے ہوں گے، ان میں بھی چھپے ہوئے ہوں گے تو مار دیے جائیں گے۔ تو موت کی سزا ان لوگوں پر نافذ کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اب پہلے ایک اور سوال پر غور کر لیجئے، وہ ہم نے جو متعلقات بیان کیے تھے اور اس قانون کی آگے وضاحت کی تھی، اس میں ایک سوال تو سب سے پہلا سوال تھا، اور وہ یہ تھا کہ کب ہوگا؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ دو ہی صورتیں ہوں گی، قرآن یہی بیان کرتا ہے، یا وفات ہو جائے گی یا سامنے دیکھیں گے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں وفات تو نہیں ہوئی، آپ کو سامنے دیکھنے کا موقع ملا، چنانچہ ایک بڑا حصہ پھر آپ نے سامنے دیکھا، سارا کا سارا معاملہ تو آپ کے بھی سامنے نہیں ہوا۔ چنانچہ ان الفاظ کو یاد کیجئے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یعنی ہم جو ان کے ساتھ کرنے والے ہیں اس کا کچھ حصہ دکھائیں گے۔ تو ایک بڑا حصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ آپ کے معاملے میں جو دو امکانات تھے ان میں سے پہلی صورت پیدا ہوئی۔ اس کے بعد یہ سوال تھا کہ یہ کیسے آئے گا، یعنی کیا آسمان سے آئے گا یا یہ ہاتھوں سے آئے گا؟ تو یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ہاتھوں سے آئے گا، آسمان سے نہیں آئے گا۔ کیوں فیصلہ کیا گیا؟ اس لیے کہ آسمان سے آنے کی صورت میں تو پوری بستی اٹھا کے پھینکنی ہوگی۔ تو یہاں صورت یہ ہے کہ یہاں سردار معاندت پر اترے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے لوگ ہیں کہ جو دین کی طرف مائل ہو چکے ہوئے ہیں، تو اس میں آسمان سے عذاب کا تو سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آخر وقت تک، آپ سورہ توبہ میں دیکھیں، امکان کی نفی نہیں کی، آخر وقت میں بھی یہ بتایا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان سے عذاب آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنا اظہار کر دیں، جو لوگ ایمان کی طرف مائل ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن دوسرے امکان کو بھی وہاں صرف امکانی کے طور پر بیان کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر فی الواقع یہی صورتحال ہے کہ بہت سے لوگ ایمان لا چکے ہیں یا بہت سے لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں، تو پھر آسمان سے تو کوئی آندھی اور کوئی طوفان اور کوئی زلزلہ نہیں برپا کیا جا سکتا۔ وہ تو جب آئے گا تو بستی میں پھر کوئی باقی نہیں بچے گا۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یعنی صورتحال کو پھر ایک مرتبہ سمجھ لیجئے، ساری قوم نے انکار کر دیا، جیسے کہ نوح علیہ السلام تھے، کشتی کے مسافر نکالیے، اس کے بعد قوم کو برباد کر دیجیے، ساری کی ساری قوم ایمان لے آئی، جیسے کہ یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی، تو مسئلہ ختم ہو گیا، کسی عذاب کی ضرورت نہیں رہی۔ یہاں یہ ہے کہ سردار ہیں، زعماء ہیں، معاندین ہیں، وہ عناد سے باز نہیں آ رہے، اور عام لوگ ہیں کہ وہ ایمان کے لیے مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں جو کچھ بعد میں ہوا وہ خدا تو جانتا ہے نا کہ وہ منظر ابھی پیدا ہونے والا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اس کی وجہ سے یہاں اب آسمان سے عذاب کا آپشن یا انتخاب ہی نہیں رہا۔ کیا ہوگا؟ دوسری صورت اختیار کرنی ہے، ہاتھوں سے عذاب آنا ہے۔ وہی بات جس کو ہمارے مفسرین نے اس طرح بیان کیا کہ کفر کی پاداش میں قتل کی سزا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ پھر بدر کو ایک موقع کی حیثیت سے لیا گیا، یعنی بدر میں بھی یہ نہیں کہ سب کے سب تباہ کر دیے جائیں، وہ واپس جائیں گے۔ احد میں بھی یہی ہوگا، احزاب میں بھی یہی ہوا، خود اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار کیا، لیکن قیادت کو معاف نہیں کیا گیا۔ قیادت میں سے اگر کوئی 2 لوگ 4 بچ کے گئے تو وہی گئے کہ جن کی قسمت میں، جن کے مقدر میں ایمان تھا، اور وہ بعد میں ایمان لے بھی آئے۔ گویا وہی اصول ہے جس کو ملحوظ رکھ کے پھر مہلت دے دی گئی، لیکن ساری کی ساری قیادت آپ یہ جانتے ہیں کہ بدر کے میدان میں کھیت رہی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یعنی دنیا کی جنگوں میں قیادت محفوظ رہتی ہے، عام لوگ مرتے ہیں۔ بدر میں اس کے بالکل برخلاف یہ ہوا کہ ساری قریش کی قیادت کم و بیش ختم ہو گئی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کھڑے ہو کر پہلے یہ بتا دیا کہ یہاں ان میں سے فلاں گرے گا اور یہاں فلاں گرے گا۔ تو قرآن مجید نے اس کو خود بیان کیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ بدر کے مارکے کا ایک پہلو تو وہی ہے کہ میں نے عرض کیا، جارحیت کی ہے، اس کی مدافعت کی جائے گی۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں اس کو یوم الفرقان بنا دوں گا، میں اس کو خود ایک آیت بنا دوں گا، میں اپنی مائیت کے ظہور کی نشانی بنا دوں گا، اور یہاں پر یہ سارے کے سارے دردناک عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ کون؟ وہی معاندین، وہی قریش کی لیڈرشپ۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کو خود قرآن مجید کس شان کے ساتھ اور کس عمدگی کے ساتھ بیان کرتا ہے سورہ انفال میں، جہاں پہ جنگ بدر پر تبصرہ کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون وإذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم
وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ذرا دیکھیے کہ کس شان کے ساتھ اور کس طریقے سے پروردگار نے اس ساری صورتحال کو واضح کیا ہے۔ فرمایا اسی طرح کی صورتحال اس وقت پیش آئی تھی جب تمہارا پروردگار تمہیں ایک مقصد حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکال لایا، یعنی لوگ چاہتے تھے بعض کہ بدر کے میدان میں نہ پہنچیں، اللہ نکال لایا، اور مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، ایک گروہ کو، سب مسلمانوں کو نہیں، وہ اس مقصد حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے، یعنی وہ گروہ، اس کے باوجود کہ ان پر وہ اچھی طرح واضح تھا، ان کا حال یہ تھا کہ گویا آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، یعنی اس میں فتح و نصرت کی بشارت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ایک طرح کا ابہام رکھا، دو گروہوں میں سے ایک مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جو مسلح نہیں ہے، وہ قافلہ جو آ رہا تھا، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے اور منکروں کی جڑ کاٹ دے، یعنی ان کی ساری لیڈرشپ، ان کے بڑے لوگ، ان کی بنیاد، ان کی اساس تباہ کر کے رکھ دے، اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے اور منکروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے، یعنی اس کی نصرت کا ظہور ہو، اس کی مائیت کا ظہور ہو، اور باقی لوگوں کے لیے وہ مزید اتمام حجت کا ذریعہ بنے، خائن مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں، یعنی یہ کوئی معمولی مارکا نہیں ہے، اس کا ایک نتیجہ نکلنا ہے، اس میں تم تنہا نہیں ہو، 1000 فرشتے جو لگاتار پہنچتے رہیں گے۔ یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ تو عذاب کی پہلی قسط، جس طرح کہ میں اس سے پہلے بھی اجمال میں بیان کر چکا، یہ بدر میں نازل کر دی گئی۔ کن پر نازل کی گئی؟ معاندین پر نازل کر دی گئی، اس لیے ان کا معاملہ تو ختم ہوا، ان کی جڑ کٹ گئی، وہ ابتر ہو کر رہ گئے۔ اب اس کے بعد رہ گئے عام لوگ، عام منکرین، ان کا معاملہ کیا ہے، اس پر اب ہم آگے گفتگو کریں۔ قرآن صاحب، مشرکین کے ساتھ عذاب کی کیا نوعیت تھی، وہ کیا سیاسی منظرنامہ تھا جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے ساتھ معاہدات کیے، مہلت کی حکمت کیا تھی، اور وہ لیڈرشپ زعمائے قبائل جن لوگوں نے اپنے انات کو خود ظاہر کر کے اپنی مہلت کے خاتمے کا اعلان کر دیا، ان کے ساتھ عذاب کیسے آیا، ان میں سے مشرکین پر عذاب کی پہلی قسط بدر میں کیسے نازل ہوئی، قرآن مجید اس کو کیسے بیان کرتا ہے۔ بڑی ہی زبردست گفتگو آج آپ نے فرمائی اور بڑی تفصیل سے ایک پہلو کو واضح کیا۔ آگے بڑھائیں گے اس سلسلے کو، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پھر باقی گروہوں کے ساتھ کیا ہوا، ان پر عذاب کیسے آیا اور عذاب تھا کیا، یہ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔